बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, 50 साल मुकम्मल हो गए। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और उसकी रीज़न्स को आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखने जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ॉल ऑफ ढाका की बुनियाद कौन से वाक़यात बने थे। क्या एहसास महरूमी जिसका आगाज़ 1948 से हुआ था, जिसमें ज़ुबान के मसले से बात शुरू हुई थी, वो चलते 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 1971 तक पहुंची और फिर फॉल ऑफ ढाका हो गया, या उस वक्त की जो पॉलिटिकल क़यादत थी जिसमें बिलखसूस जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे, शेख मुजीबुर रहमान शामिल थे और हमारे जो हुक्मरान थे याह्या खान, वो इन तीनों की वजह से ये फॉल ऑफ ढाका हुआ था। इन तीनों में से कोई एक भी अपने आप को इक़्तिदार की ख्वाहिश से अलग कर लेता तो शायद ये इतना बड़ा वाक़या ना होता या इससे बचा जा सकता था। तारीख़ के अंदर आज भी ये सवाल जन्म लेता है कि क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान से एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, क्यों मगरबी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान ने एक भी 3-4 कैंडिडेट मिलते हैं हमें तारीख से कि सिर्फ 4 या 5 कैंडिडेट थे जो कि शेख मुजीब की जमात से ताल्लुक़ रखते थे और वो मगरबी पाकिस्तान से खड़े किए गए थे। तो क्यों ऐसा था कि इनकी क़यादत उस तरफ नहीं गई और उनकी क़यादत इस तरफ नहीं गई? इस सवाल को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन तारीखी सवालात को जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जी जुल्फ़िकार, कुछ लोग कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने की एक वजह थे, कुछ लोगों के नज़दीक याह्या खान थे, कुछ लोगों के नज़दीक शेख मुजीब थे, उनके 6 नुकात थे, या अगरतला साजिश थी और भारत की मुदाखलत थी। इन तमाम चीज़ों को हम आज जानेंगे और इसके लिए जो आज मैंने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है वो उन तमाम वाक़यात, हालात और पाकिस्तान की तारीख़ के जीते जागते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बानी हैं उर्दू डाइजेस्ट के। आज उन्होंने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया है। सर, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ख़ुसूसी तौर पर मुझे प्रोग्राम के अंदर मौका दिया, असल बात प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। सर, मैं सर आपसे पहला सवाल करता हूँ कि 1971 का जो वाक़या पेश आया, जो साहनिया पेश आया, उसके पीछे बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? 1948 ज़ुबान के मसले से बात शुरू होती है या फिर ख़ास तौर पर अगरतला साजिश केस के बाद के जो वाक़यात बने जिसके अंदर फिर हमने शेख मुजीब को गिरफ्तार भी कर लिया और फिर उसके बाद उसकी रिहाई भी मुमकिन हुई और फिर आगे जाकर 1970 के इलेक्शन और याह्या खान का इक़्तिदार मुंतकिल ना करना, कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ से रीज़न शुरू होती हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ये कहानी जिसका आपने ज़िक्र किया है ये बहुत तकाज़ा करती है कि इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए। और अब चूँकि 50 साल गुज़र गए हैं, अब हमारे लिए ये एक मुनासिब मौका है कि हम ज़रा फ़ासले से हालात का जायज़ा लें और गैर जानिबदारी से उन अवामिल का सुराग लगाएं जो इतने बड़े हादसे के बाइस बने हैं। बात दरअसल ये है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सन 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर की थी, उसमें स्टेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। यानी उस वक्त जो लोग यानी पूरे पाकिस्तान से 1 लाख के करीब बंदूबीन आए थे और कायद आज़म उन इजलास की सदारत कर रहे थे जो लाहौर में 24 मार्च को 1940 को हुआ था। तो उसमें ये था और एक के फजल हक साहब ने वो करारदाद पेश की थी मंजूरी के लिए। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि जो लोग वो करारदाद तैयार कर रहे थे वो ये देखते थे कि बड़े सगीर हिंद में 1 से ज़्यादा मुस्लिम रियासतें कायम होंगी और उस तरह से मामला जो है फिर वो अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिर जब वो सन 45-46 के इंतखाबात हो गए
اور اس میں مسلم لیگ کو تقریباً 95% کامیابی حاصل ہوئی. تو اس کے بعد دہلی میں ایک کنونشن اپریل 46 میں منعقد ہوا جس کی قیادت جس کی صدارت قائد اعظم نے فرمائی تھی. اس کنونشن میں سہروردی صاحب نے ایک قرارداد پیش کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب ہم ایک ریاست جس کا نام پاکستان ہوگا جی اس کے قیام کے لیے ہم اپنی قرارداد منظور کرتے ہیں. ٹھیک. چنانچہ اس وجہ سے پھر ایک ریاست کا جو تھا وہ تصور سامنے آیا، اور حالات چونکہ سن 40 اور 46 کے درمیان 6 سال کا فاصلہ تھا، اور اس میں انگریزوں کے، ہندوؤں کے، کانگریس کے سارے ان کے رجحانات، ان کے اقدامات سامنے آ چکے تھے. جی تو ان کی روشنی میں غالباً یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں یعنی ریاستوں کا الگ الگ ہونا تو پھر دونوں کا ہی جو ہے وہ وجود قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ایک ریاست ہونی چاہیے، اور اس ایک ریاست کی استحکام کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. تو یہ 1946 کی قرارداد کی روشنی میں ہوا. جی. مگر بات یہ ہے اور جو سمجھنے کی ہے، آپ نے جن عوامل کا ذکر کیا وہ سب عوامل اس کی علیحدگی میں موجود ہے، لیکن سب سے بڑا عامل وہ جغرافیہ تھا. اچھا. دونوں خطے جو تھے 1000 میل کے فاصلے پر واقع تھے. جی. درمیان میں ہندوستان تھا، اور دونوں کی چونکہ سیاسی جدوجہد تو سب نے دونوں بازوؤں کے مسلمانوں نے مل کر کی تھی. جی. اور تاریخ کا شعور بھی یکساں تھا، اور اسلامی شعور بھی دونوں طرف ایک جیسا پایا جاتا تھا. جی. لیکن دونوں کی زبان، رسم و رواج، تہذیب، اس میں بھی خاصا فرق واقع تھا. ٹھیک. تو اس لیے اس امر کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ پاکستان بنتے ہی ان کوششوں کو بروئے کار لایا جائے جن کے ذریعے یہ جو فاصلے ہیں، جو جغرافیائی فاصلے ہیں، ذہنی اور ثقافتی فاصلے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے اور ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں. لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی، اور پاکستان بننے کے بعد فاصلوں کو کم کرنے کی صورت کیا ہو سکتی تھی؟ ممکنہ طور پر 2 ہی رستے تھے سر، یا فضائی رستہ تھا یا بحری رستہ تھا سر. زمینی رستہ تو تھا نہیں، ممکن نہیں تھا. درمیان میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بھارت موجود تھا، تو کیا اس کی کوئی پاسبلٹیز کے اوپر غور کیا جا رہا تھا، یا کچھ ہوا کہ فاصلے کس طرح سے کم کیے جا سکتے ہیں؟ غور تو لوگوں نے نہیں کیا، لیکن جب میں نے 6 نکات کے اوپر اپنے مضامین کا سلسلہ 1966 میں اردو ڈائجسٹ میں شروع کیا تو میں نے اس مسئلے کا حل بتایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بحری راستے کے جو تقاضے ہیں ان پر زیادہ توجہ دیں، اور ایسا کمیونیکیشن ڈیولپ کریں کہ ہم کم سے کم وقت میں بحری جہازوں کے ذریعے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جا سکے، اور یہ ایسا ممکن تھا. اور اگر اس پر توجہ دی جاتی، مگر چونکہ ہمارے قائدین اس طرح متوجہ نہیں ہوئے، وہ اور دوسرے مسائل میں الجھے رہے، اور ان کو اس اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوا کہ دونوں خطوں کو قریب لانا جغرافیائی تہذیبی طور پر کتنا ضروری ہے، اور سیاسی طور پر بھی. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ مسائل بڑھتے گئے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے بہت زیادہ تھے. انہوں نے بھی، یعنی حکمرانوں نے عوام کو ایسی سطح پر لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جس سے وہ بااختیار بن سکیں، اپنے فیصلے خود کر سکیں، اپنے معاملات کو زیادہ بہتری سے سمجھ سکیں، اور باہمی رواداری سے چیزوں کو حل کر سکیں. عوام کو تو اس قابل بنانے کے لیے پر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی،
اور زیادہ تر کھیل جو تھا بدقسمتی سے وہ اقتدار کا کھیل تھا، وہ جاری رہا اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے بہت سنگین ہو گیا، سر اور یہ اتنا سنگین ہو گیا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارا پاکستان جو تھا سر وہ دو اگر ٹکڑوں کا تھا۔ پاکستان میں جو 1958 کے اندر مارشاء اللہ لگا وہ نہ لگتا اور 1969 میں اس کی کنٹینیوٹی نہ ہوتی، پولیٹیکل لوگوں قیادت ہوتی، پولیٹیکلی لوگ اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوتے، ڈیموکریسی کی کوئی صورت ہوتی، تو سر وہ اس صورت کے اندر ہم اس سہنے سے بچ سکتے تھے؟ یہ سالے تو بچ سکتے تھے، وہ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر ہم مسائل کو سمجھتے اور عوام کو اہمیت دیتے اور ایک دوسرے دونوں خطوں کو قریب لانے کے لیے سرتوں کوشش کرتے تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ مگر سب سے بڑا تو ظلم یہ ہوا کہ ایوب خان نے جب سن 62 میں ملک پر دستور مسلط کیا، اس دستور میں صوبائی خود مختاری بالکل ختم کر دی گئی، جی حالانکہ مشرقی پاکستان کے عوام کا، وہاں کے قائدین کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دی جائے، تاکہ ہم خود اپنے معاملات کا فیصلہ کریں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں مشرقی پاکستان جس کو مغربی پاکستان اس وقت کہتے، مغربی بنگال کہتے تھے، اس میں پہلا انتخاب سن 54 میں ہوا۔ اس سن 54 کے انتخاب میں مسلم لیگ کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی، نظام اسلام بھی اس میں شامل تھی، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دی جائے، وہی ان کا نعرہ تھا۔ سر ایک سوال یہاں پر جنم یہ لیتا ہے کہ یہ جو صوبائی خود مختاری ہے یہ پاکستان کی جو بنیادی اساس تھی، کیا اس کے خلاف تھی سر؟ جس میں آگے جا کے جو شیخ مجیب صاحب کے 6 نکات تھے سر، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کے اوپر زور دیا تھا۔ تو اگر یہ صوبائی خود مختاری کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا جاتا یا مان لیا جاتا تو سر اس صورت کے اندر جو بنیادی ایسنس تھی سر وہ خراب نہیں ہوتی تھی، مجروح نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، اس نے کیا دیکھیے نا، صوبائی خود مختاری کا مطلب تو یہ تھا کہ صوبے اپنے اپنے معاملات خود چلائیں اور مرکز کے ساتھ ان کا ایسا رشتہ ہو جو ایک دوسرے کو استحکام عطا کرے۔ اب مشرقی پاکستان چونکہ جغرافیائی طور پر مغربی پاکستان سے بہت دور تھا اور مغربی پاکستان طاقت کا مرکز تھا، فوج وہاں تھی، صنعت وہاں تھی، بیوروکریسی وہاں تھی، انڈسٹری وہاں تھی، سب کچھ وہاں تھی، اس لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں کا یہ احساس کہ ہمیں ہمارے جو اپنے وسائل ہیں انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، ہماری جو بندرگاہیں ہیں ان کو زیادہ ڈیولپ کیا جائے، ہمارے ہاں صنعت لگائی جائے، ہمیں اپنا وہاں کی جو سن 62 کا جو دستور تھا اگر آپ اسے پڑھیں جی سر، اس میں وہاں کی صوبائی اسمبلی کو نہ اپنا بجٹ منظور کرنے کی اجازت تھی، اس سے پہلے اس کی اجازت لینی پڑتی تھی گورنر اور صدر سے، نہ وہ اسمبلی اپنے وزیر اعلیٰ منتخب کر سکتی تھی، اس کے لیے بھی اس کو پہلی اجازت لینی پڑتی تھی گورنر اور صدر سے۔ تو وہ اپنا کوئی یعنی صوبے کی اسمبلی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، سارے اختیارات جو تھے وہ مغربی پاکستان میں مشتمل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم تو ایک قانونی ہیں، ہماری اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر جو شیخ مجیب صاحب کے 6 نکات تھے سر، ان 6 نکات میں جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ تھا اور پھر آگے بڑھ کر وہ نئی ملیشیا بھی اپنی مانگ رہے تھے، وہ اپنے کرنسی نوٹوں کی بات کرتے تھے، وہ وہاں پر سوائے خارجہ امور کے وہ وفاق کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھے سر۔ تو یہ ڈیفنس اور خارجہ امور جو تھے یہ وفاق کو دینے کے لیے تیار تھے۔ تو سر یہ تمام امور کے ہوتے ہوئے کیسے پھر بات کو آگے بڑھائی جا سکتی تھی؟ آپشنز اور کیا تھے ہمارے پاس؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم فال آف ڈھاکہ کے جو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں اس کے اوپر آج خصوصی گفتگو کر رہے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب سے، میرے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین. فال آف ڈھاکہ کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو اہم شخصیت موجود ہیں, ہماری خوش قسمتی کے الطاف حسن قریشی صاحب نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا ہے. الطاف صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 6 نکات تھے سر, ان 6 نکات کے اندر جس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے تھے, ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ یہاں کی جو پولیٹیکل قیادت تھی اس نے جو اقدامات اٹھائے, اگرتلہ سازش کیس کا واقعہ بھی آ چکا تھا اور پھر اس کے بعد یہ 66 کے اندر 6 نکات آ گئے, پھر ان کی گرفتاری اور پھر باقاعدہ اگرتلہ سازش کیس میں ان کی گرفتاری. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں سر, تو کیا یہ بھارت کی مداخلت کے تانے بانے نہیں ملتے تھے سر کہ مشرقی پاکستان میں مسلسل مداخلت کر رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پوری صورتحال کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے جس تناظر میں واقعات پیش آ رہے تھے. یہ جو 6 نکات ہیں جن پر آخر کار مشرقی پاکستان سے جدا ہوا, جی ان 6 نکات کے بارے میں مغربی پاکستان میں سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, سوائے میرے تجزیاتی مضامین جو میں نے 6 لکھے تھے اور پھر میں نے کتاب کی شکل میں ان کو علیحدہ شائع کیا تھا. اور کسی تجزیہ نگار نے, کسی سیاستدان نے 6 نکات پر غور کرنے, ان کو پڑھنے, ان کے سارے مضمونات سمجھنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, بلکہ آگے چل کر اور بھی تکلیف دہ بات ہے کہ جب وہ ماشاءاللہ لگ گیا اور آغا یائے خان جو تھے وہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے, تو اور پھر وہ انتخابات ہو گئے, اور انتخابات کے بعد پھر مجیب الرحمان نے کہا کہ اب یہ جو 6 نکات ہیں اب انہی پر نیا آئین بنے گا اور یہ اب ہم اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کریں گے. تو اس پر ایڈمرل آصف گورنر تھے, مشرقی پاکستان تھے. تو یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان سے انتخابات کے بعد ملاقات کرنے کے لیے آئے. تو وہ ایڈمرل آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب وہ فارغ ہو کر آئے. انہوں نے بتایا کہ جب شیخ مجیب الرحمان سے ملنے کے لیے جانے لگے یحییٰ خان صاحب, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ 6 نکات کیا ہیں. یعنی انہوں نے 6 نکات پڑھ لے اس کو اور اس سے ملنے جا رہے ہیں جس نے انتخابات ہی 6 نکات کی بنیاد پر جیتے تھے. اب وہ صاحب جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ 6 نکات کیا ہیں. کہتے میں نے جو اس وقت میری بات سمجھ میں آئی میں نے ان کو بتایا کہ یہ باتیں ہیں. تو ان کے ذہن میں کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی, اور یہی بات ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان سے کوئی مقصد گفتگو مذاکرات کرنے میں ناکام رہے. سر میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے جاننا یہ چاہوں گا, کیونکہ آپ تمام واقعات اور حالات کے چشمدید گواہ ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آج ایک سوال نوجوانوں کے ذہن میں ہے, ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید کہیں پر اس وقت کے حکمران یعنی یحییٰ خان ذمہ دار تھے, وہ چیزوں کو مینج نہیں کر سکے, اس لیے فال آف ڈھاکہ ہوا. اور کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یحییٰ خان کا قصور نہیں تھا بلکہ بھٹو اس سارے معاملے کے ذمہ دار تھے اور بھٹو کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, اور کچھ شیخ مجیب صاحب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اصل میں اگر ہم 70 کے الیکشن کے بعد اگر ذمہ داری ڈالیں تو جو بنیاد بنے واقعات, ان واقعات کی بنیاد بنانے میں ان 3 میں سے کون سے شخصیت ایسی تھی جو حقیقت میں اس سب کی ذمہ دار تھی؟ نہیں, تو تینوں ذمہ دار تھے, اس میں تو کوئی تیسری رائے دوسری رائے نہیں ہے, وہ سب ذمہ دار تھے. لیکن ان سے پہلے اور لوگ بھی ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے. آپ اندازہ کیجئے جب 6 نکات مجیب الرحمان نے پیش کیے, وہ یہاں لاہور آئے, انہوں نے پیش کیے چند سیاست میں, اس سے پہلے سن 65 کی جنگ ہو چکی تھی. اس سن 65 کی جنگ میں مشرقی پاکستان بالکل تنہا رہ گیا تھا اور مغربی پاکستان اس کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا, بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ اس نے مشرقی پاکستان کی حفاظت کی.
جب یہ بیان آیا تو اس بیان کے آنے کے بعد مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت اور عوام پر کتنی بڑی بجلی گری ہوگی، ان کی دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا تو ہم نے کوئی احساس نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہم سن 66 میں ہم اپوزیشن کے جو لوگ جو تھے یہاں کے جو اپوزیشن تھی، وہ اس بات پر غور کرنے کی بجائے کہ مشرقی پاکستان پر سن 65 کی جنگ میں کیا گزرا ہے، کیا گزرا، اور ان کی تنہائی اور بے بسی کتنی زیادہ تھی، اور اس بے بسی کے نتیجے میں ان کے جذبات کیا ہو سکتے تھے، ان پر غور کرنے کے بجائے مجھے دکھ ہوا کہ جب فروری سن 66 میں اپوزیشن کی کانفرنس کی دعوت پر شیخ مجیب الرحمان لاہور آئے، اور وہ آئے اور اس میں ساری قیادت موجود تھی اور بڑے سنجیدہ لوگ، یعنی سید ابو العلا مودودی بھی موجود تھے، چودھری اپنے چودھری اسلامی تھے، اور اس میں ولی خان بھی تھے، یعنی جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے اس میں دولتانہ صاحب بھی تھے۔ ان لوگوں نے کے سامنے جب انہوں نے 6 نکات پیش کیے تو میں وہاں موجود تھا، تو ان لوگوں نے اس کی بات سننے کی بجائے اور یہ کہنے کے بجائے اچھا آؤ بھی 6 نکات ہمیں بتاؤ کیا معاملہ ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا، مجھے اس وقت اتنا صدمہ ہوا تھا اور مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی جا رہی ہے۔ اب ایک شخص اس قوم کا لیڈر ہے جو سن 65 کی جنگ میں بالکل تنہا رہ گیا ہے، اس پر دشمن کسی وقت بھی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا تھا، اس کی باتوں کو سننے سمجھنے کی بجائے ہم نے اس کو کنڈیم کرنا شروع کیا اور ان نکات کو پڑھے بغیر، ان پر گفتگو کیے بغیر، ایک غیر سیاسی طرز عمل تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ 6 نکات میں وہ شدت پیدا ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے جب تجزیہ کیا تو میں نے بھی یہی بتایا تھا کہ یہ جو 6 نکات ہیں یہ دراصل کنفیڈریشن کی تجویز ہے۔ اور سر وہ جو ملٹری آپریشن ہوا تھا مشرقی پاکستان کے اندر، سرچ لائٹ آپریشن ہوا تھا سر، اور جس کے بعد پھر باقاعدہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی تھی سر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ تو خیر بات کی بات ہے کہ جب آپ نے دیکھیں وہ تو تمام جو واقعات کا تسلسل ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرتے چلے گئے اور مفاہمت کے راستہ بند کرتے چلے گئے، اور سیاسی ساری دنیا کہہ رہی جس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرو، ہم سیاسی حل کی بجائے فوجی حل کی طرف چلے گئے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا، مگر ہم آنکھیں بند کر کے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک اور اہم سوال ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد رسپونڈ کیجئے گا۔ اگر ہم اس وقت کی کینڈیڈیٹس کی کیلکولیشن اٹھا کے دیکھیں تو مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 سیٹیں جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ون کی، جبکہ وہاں پر 169 میں سے 167 جو تھی وہ شیخ مجیب صاحب نے لی۔ لیکن ایک اہم نقطہ جو سامنے آیا جو تاریخ کے اندر ابھی تک سوالیہ نشان کے طور پر ہے کہ شیخ مجیب کی جانب سے مغربی پاکستان میں صرف 4 سے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے تھے ان کی جماعت کے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جانب سے کوئی بھی ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہمیں نہیں ملتا جو کہ مشرقی پاکستان سے کھڑا کیا گیا ہو۔ تو اگر یہ دونوں حکمران یہ سمجھتے تھے کہ وہ پورے پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، مشرقی اور مغربی پاکستان پہ، تو انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے نمائندے کیوں نہیں کھڑے کیے؟ اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے۔ سر ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ الطاف حسن قریشی صاحب، سر یہ بھی تاریخ کا ایک سوال ہے کہ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑے کیے، اور انہوں نے شیخ مجیب صاحب نے مغربی پاکستان میں اپنے 4 یا 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اس سے زیادہ نہیں کھڑے کر سکے۔ تو سر کیا دونوں اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے تھے، علاقائی طور پر اپنے اپنے صوبے کی نمائندگی کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ پورے پاکستان کی بات کی جاتی؟
دیکھیے یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اسی سوال میں جواب موجود ہے. اصل میں یہ جب سن 70 کے انتخابات ہوئے اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں جو ہیں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ہمارے اکثر لوگ ابھی تک اتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں کہ سن 70 کے انتخابات سب سے زیادہ منصفانہ انتخابات تھے، حالانکہ وہ بدترین انتخابات تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہاں انتخابات ہو رہے تھے سن 70 کے، تو میں اس وقت کراچی میں روزنامہ جسارت کا میں چونکہ ایڈیٹر تھا تو میں کراچی میں تھا، لیکن میں وہاں سے ووٹ ڈالنے کے لیے میں لاہور آیا. اور لاہور آنے کے بعد ایک صحافی کی حیثیت سے جو ہمارا ایک تجسس ہوتا ہے، میں نے لاہور کے مختلف جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کا دورہ کیا. ہمارے ساتھ 2-3 اور صحافی بھی تھے اور ہم تمام دن تو نہیں بلکہ یوں کہیے سپہر کے وقت تک ہم ان کا کرتے رہے. تو وہاں جس طرح کھلا جعلی ووٹ ڈالے جا رہے تھے، 15 سال کی عمر کے بچے ووٹ ڈال رہے تھے وہاں. اور خواتین کی میں نے دیکھے، خواتین کی ایک بس تھی، یہ 4-5 بسیں تھیں، وہ ایک اسٹیشن پہ جاتی تھی وہاں ووٹ ڈالتے آتی تھی اور دوسری اسٹیشن پہ جا کر وہاں، یعنی یہی کام ہوتا رہا. کیونکہ اس وقت نہ خواتین کا آئیڈینٹی کارڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جناب وہاں الیکشن جو تھے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو لاہور کی الیکشن دیکھے. اس کے بعد ہم سپہر کے وقت سید ابو العلا مودودی صاحب سے ملنے کے لیے آئے. وہ اپنے جو ان کی رہائش گاہ تھی اس کے برآمدے میں وہ کھڑے تھے. تو ہم 3-4 ہم جو تھے وہ ان سے ملنے گئے. میں نے ان کو کتنے رنگین وہ تھے، غمزدہ تھے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ علاقائی جماعتوں نے انتخابات کا جو سارا عمل ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ جعلی ووٹ ڈال رہے ہیں. ہمیں مشرقی پاکستان سے بھی یہ اطلاع آ رہی ہے اور یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو توڑنے کا مرحلہ آ گیا. یعنی یہ انہوں نے اس انتخابات کو سارے مراحل کو دیکھ، اور ہم نے بھی یہی دیکھا کہ یعنی مشرقی پاکستان میں تو کسی کو جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ پولنگ اسٹیشن تک کوئی مخالف جماعت کا کینڈیڈیٹ جا سکے، اور وہ سب کی شہادتیں موجود ہیں. اور یہاں بھی تقسیم تھی اور چنانچہ یہ دو علاقائی جماعتوں نے ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کام کیا. اور سن 70 کے انتخابات میں دراصل سیاسی طور پر پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، پھر مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ جو میجورٹی پارٹی تھی، یحییٰ خان کس ہچکچاہٹ کا شکار تھے؟ کیا بھٹو صاحب کا واقعی وہ اتنا پریشر لے رہے تھے کہ وہ شیخ مجیب کو، چونکہ وہ میجورٹی میں تھے، ان کو اقتدار منتقل کرتے؟ انہوں نے کس ہچکچاہٹ کی وجہ سے اقتدار میجورٹی پارٹی کو منتقل نہیں کیا تھا؟ دیکھیے یہ تو صاحب بات ہے، ان کا جو اقتدار کا جو بیس تھا وہ مشرقی پاکستان نہیں مغربی پاکستان تھا. ٹھیک. تو چنانچہ انہیں مغربی پاکستان ہی میں اپنے بیس کی حفاظت کرنی تھی. اور بھٹو صاحب جو تھے وہ مغربی پاکستان کے نمائندے بن کر آئے تھے. اس لیے مجیب الرحمان کو وہی کہہ کر تو آئے تھے کہ تم آئندہ کے وزیر اعظم تم ہوں گے، لیکن وہ سب ایک چال تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ مشرقی پاکستان تو جا رہا ہے اور میرا بیس مغربی پاکستان ہے، اس لیے مجھے اپنے بیس کا تحفظ کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے وہی کیا، مشرقی پاکستان چلا گیا اور وہ مغربی پاکستان کا تحفظ کرتے رہے اور بعد میں خود بھی چلے گئے. اچھا سر، جب ہم نے یہ سانحہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ دستور کے بغیر ہی ذوالفقار علی بھٹو کو سی ایم ایل اے لگا دیا گیا. اب یہ تاریخ کے پہلے سی ایم ایل اے تھے، لیکن یہ معاملہ پہلے کیوں نہ ہو سکا؟ بھٹو صاحب کے متعلق پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ بجائے اسمبلی کے اندر جا کر ہم لڑائی کریں، پہلے ہی ہم ایک فارمولے کے اوپر متفق ہو جائیں اور پھر ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے. سر تو آپ کے خیال میں سر کیا یحییٰ خان دستور کے بغیر
یہ کام کر سکتے تھے, یہ خدمت سر انجام دے سکتے تھے سر؟ وہ تو ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے, اس وہ ہینڈ تو تھا ہی نہیں, تو اس لیے یہ باتیں تو بالکل اب ایریلیونٹ ہے. وہ تو طاقت کا سرچشمہ چونکہ مغربی پاکستان تھا, تو یحییٰ خان کا ساری دلچسپی جو تھی وہ مغربی پاکستان میں تھی. چنانچہ وہ مشرقی پاکستان میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, اور چنانچہ یعقوب خان صاحب نے, جنرل یعقوب خان صاحب نے استعفیٰ ہی اسی بنیاد پر دیا تھا کہ یحییٰ خان صاحب ہماری بار بار کی درخواست کے باوجود مشرقی پاکستان نہیں آ رہے, اور معاملات کو سدھارنے کی بجائے دور بیٹھ کر مزید خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی تو ساری بات تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی فوج کو, اس کی قیادت جو خیر جو کچھ کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, لیکن ہماری فوج نے اس حقیقت کے باوجود کہ سن 70 کے انتخابات میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا, فوج نے بہت اپنی جان پر کھیل کر کوشش کی کہ یہ ملک متحد ہے. اس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی, اس کے لیے انہوں نے جان بھی اپنے نشاور کی, اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی برداشت کی. اور وہاں کے عوام نے, جو بنگالی بھی تھے غیر بنگالی بھی تھے, ان بے شمار رضاکاروں نے ان کا ساتھ دیا ملک کو بچانے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک ریلا واقعات کا چلا آ رہا تھا اس میں سب بہہ گئے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں, جس کے اندر خاص طور پر میں گوادر کی بات کروں گا کہ گوادر والے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. اس موجودہ سینیریو میں ہماری فیڈریشن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, صوبوں کی پولیٹیکل قیادت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتحاد کا پیغام دیں اور مسائل کو ریزالو کریں سر؟ اصل بات یہ ہے جی کہ دیکھیے نا, یہ تو اتنی کھلی باتیں ہیں, اور ہماری تاریخ کا بھی حصہ ہے اور دنیا کی تاریخ کا بھی حصہ ہے, اور سیاسی پولیٹیکل سائنس. یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کی فیڈریشن ہوتی ہے, اس فیڈریشن میں جو اس کی وحدتیں ہوتی ہیں, ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہے, اور وہاں کے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنا یہ فیڈریشن کا کام ہے. اور فیڈریشن اور صوبے مل کر جتنی زیادہ مفاہمت سے کام لیں گے اور مسائل کو رواداری سے حل کریں گے, اسی نسبت سے ملک جو ہے وہ مستحکم ہوگا. بدقسمتی سے سن 70 میں بھی یہ بات نہیں سمجھی گئی, اور آج کے حکمران بھی ان سے زیادہ مجھے وہ لگتے ہیں کہ بالکل غبی ہیں, نااہل ہیں, صلاحیتوں سے محروم ہیں, اور اپنی انا میں محصور ہیں, اور اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں جو راستہ تاریخ میں بتاتا ہے کہ وہ ملک کی تباہی کا اور وہاں کے عوام کی جو بدحالی کا وہ بلوچستان کے اندر بھی احساس محرومی ہے. جو فاٹا کے علاقے تھے جو اب KPK میں مرج ہو گئے, وہاں ان علاقوں کے اندر بھی آج بھی احساس محرومی ہے. تو سر ہمیں اس 71 کی جنگ سے کیا سبق سیکھنا ہے کہ ہم ان علاقے کے لوگوں کا احساس محرومی ختم کر سکیں سر؟ اس کے لیے ہمیں کس فارمولے کے اوپر متفق ہونا چاہیے؟ فارمولہ تو کیا, دیکھیں آئین میں سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ تو آئین سے ہم لوگ جو اس سے آئین سے جو ہم غداری کرتے ہیں یا آئین کے جو تقاضے انہیں پورا نہیں کرتے اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنے اختیارات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے حکمرانوں میں, اس کی وجہ سے یہ سارا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مطلب جن کی آنکھیں ہیں, جن کے کان ہیں, جن کا دماغ ہے, وہ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو سارا معاملہ جو ہے مشرقی پاکستان کا مسئلہ شروع ہی احساس محرومی سے ہوا تھا. جب میں سن 48 کے سب چیزیں پڑھ رہا ہوں, وہاں جہاں زبان کا مسئلہ تھا, وہاں اس کے ساتھ احساس محرومی کا پہلا لفظ جو تھا وہ میں نے سن 48 میں وہاں کے لوگوں سے کی تحریروں میں آنا شروع ہو گیا تھا. وہی احساس محرومی اگر آپ یہاں کے کسی علاقے میں پیدا کریں گے, اس کا نتیجہ بھی بہت خراب نکلے گا. اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے, اور وطن سے دوستی
اور حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق دیں، ان کی محرومی کا احساس ختم کریں، ان کو یہ احساس دیں کہ وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کو ترقی کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہیں۔ سر اگر ہم آج 50 سال گزر چکے سر فال آف ڈھاکہ کو، سر آج کا نوجوان اگر اس فال آف ڈھاکہ کے متعلق پڑھنا چاہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہے، اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر اگر وہ کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہے، تو سر اس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آئندہ کردار ادا کرنا ہے سر، تو وہ اس تاریخ کے اس سے کیا سبق حاصل کرے سر؟ سبق تو واضح ہے کہ بھی ہمیں اپنے عوام کے ساتھ ہمارا برتاؤ مساوی ہونا چاہیے، انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس تمام بڑے سانحے کے باوجود ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں بہت قریب آ سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس پر کتاب لکھنا شروع کی ہے، اس کا میں نے نام یہ رکھا ہے مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اقبال کا وہ مصرع یاد ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، انشاءاللہ مہ کامل بن سکتا ہے، محبت کے چراغ جل سکتے ہیں، گلزار کھل سکتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے واقعات بھی حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور مشرقی پاکستان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے قریب آنا چاہیے۔ کاش ہماری لیڈرشپ بھی اس احساس کو صحیح طور پر اپنے اندر جذب کر کے اس راستے پر چلے جو تعاون اور مفاہمت کا راستہ ہے، اور جو خطرناک غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس سے بچ کر ہم ایک دوسرے کے قریب آ کر اس خطے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی طور پر پروگرام اصل بات کے اندر ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ جو تاریخ کے اعتبار سے چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی نوجوان نسل لینا چاہتی ہے، آج 50 سال مکمل ہونے کے اوپر ہم ان سوالات کو ایڈریس کر سکیں۔ مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔